अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं डिस्कस करूँगी स्टूडेंट्स आपके साथ लेक्चर नंबर पाक स्टडी 301 का लेक्चर नंबर 23। तो लेक्चर नंबर 22 तक तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो गए जी। लेक्चर नंबर 22 तक क्या था हमारा पॉलिटिकल हिस्ट्री, वहाँ तक तो हमारे कंप्लीट हो गए। और आज हमारा लेक्चर है 23 पॉलिटिकल हिस्ट्री 1972 टू 2003 सियासी तारीख़। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये लेक्चर हमारा थोड़ा लेंथी है बाकी लेक्चर्स की निस्बत, तो आप इसको भी गौर से सुनें तो इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत इजी रहेगा। तो चलिए अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉलिटिकल हिस्ट्री, सियासी तारीख़। जो उन्होंने स्टार्ट में पॉइंट्स दिए हुए हैं कि जो हम इसमें पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट पे है 1972 से 77 तक, फिर 1977 से 85 तक, फिर 85 से 99 तक, फिर 99 से 2002 तक, फिर उसके बाद 2002 के बाद। सबसे पहले है 1972 से 1977 तक। फिर उसमें है कि ज़ेड भुट्टो ने 20 दिसंबर 1971 को इक़्तिदार संभाला। पहले वो पाकिस्तान के सदर बने और पहले सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी। फिर उनकी मेजर पॉलिसीज़, अहम पॉलिसियाँ। पहला काम आइन साजी था। फिर 1972 में अबूरी आइन मंजूर किया गया और फिर पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने मुतफ़िका तौर पर 1973 का आइन मंजूर किया। फिर मिस्टर भुट्टो की बड़ी पॉलिसी नेशनलाइजेशन थी। इनकी हुकूमत कौमी सवाद में ज़मर्दगी कानने, अहम सनतें जैसा कि आयरन, स्टील, बुनियादी धातें, हैवी इंजीनियरिंग, हैवी इलेक्ट्रिकल, फिर मोटर व्हीकल्स एंड ट्रैक्टर्स, फिर हैवी एंड बेसिक केमिकल्स, फिर पेट्रोकेमिकल्स, सीमेंट, गैस, ऑयल, रिफाइनरी वगैरह थे। उसके बाद है 1972 में लाइफ इंश्योरेंस, फिर 1974 में बैंक। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि 72 से जो 77 तक, 1972 से 77 तक जो अहम पॉलिसियाँ थी, जो तीन मेजर पॉलिसीज़, वो कौन कौन सी थी वो डिस्क्राइब करें। तो इसमें ये जो हैं 1 से लेकर 6 तक ये आपने अपने पॉइंट्स बता देने हैं। ठीक है, उसके बाद 1974 में बैंक, फिर 1972 में स्कूल और कॉलेज न्यू यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस 1973 में जारी किया गया था। फिर मैनेजिंग और सब एजेंसियां ख़त्म कर दी गई। फिर लेबर पॉलिसी। ठीक है, लेबर पॉलिसी वो क्या थी? एक नई लेबर पॉलिसी का ऐलान किया गया जिसमें मेहनत कश तबकात को ज़्यादा से ज़्यादा हकूक़ और मराद दी गई। फिर हेल्थ पॉलिसी, सेहत की पॉलिसी। नई हेल्थ पॉलिसी के तहत अवाम से सस्ती दवाओं और सहूलियात का वादा किया गया था। फिर इंतज़ामी इस्लाहात, मुल्क में बदअनवानी के ख़ात्मे के लिए इंतज़ामी इस्लाहात मुतारफ़ करवाई गई। फिर जो है सैकड़ों की तादाद में सरकारी मुलाजमीन को बदअनवानी के इल्ज़ाम में हटा दिया गया। फिर है इस्लाहात के मसाइल, प्रॉब्लम्स ऑफ रिफॉर्म्स। इस्लाहात आउटलुक में अच्छी थी लेकिन चूँकि इनके नताइज अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक नहीं थे, अदम इत्मीनान की इब्तदाई उम्मीद परस्ती की जगह ले ली। फिर 1977 के इंतखाबात और एजिटेशन। फिर इंतखाबात के नतीजे में पीपल्स पार्टी इंतखाबात जीत गई, लेकिन मुश्तरका अपोजिशन ने इंतखाबी 1977 नताइज में बड़े पैमाने पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया।
انہوں نے نئے انتخابات کا مطالبہ کیا۔ بھٹو شروع میں ضد کرتا تھا لیکن بعد میں سمجھوتہ کرنے کا رجحان ظاہر کرتا تھا، لیکن تاریخ نے یو ٹرن لے لیا ہے چونکہ انہوں نے 1971 میں منتخب اکثریتی پارٹی سے گفت و شنید کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، بات چیت زیادہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب حذف اختلاف نے سمجھوتہ کرنے سے انکار کر دیا اور اس کی حمایت کر لی۔ پھر اس کے بعد سڑکوں پر کیس، شہری دکانداروں، تاجروں، طلباء، خواتین اور یہاں تک کہ دانشوروں نے حکومت کے خلاف ہاتھ ملایا۔ اس کا نتیجہ تیسرا مارشل لاء اور جمہوریت کا خاتمہ تھا۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اب آپ کو یہ بھی کویسچن آ سکتا ہے اس میں کہ 1977 کے جو انتخابات اور ایجیٹیشن تھے وہ بیان کریں۔ ٹھیک ہے، الیکشنز اینڈ ایجیٹیشن جو تھے وہ ڈسکرائب کریں۔ تو آپ لیکچر اپنا غور سے لیا کریں تاکہ جو ہے آپ کو سمجھ آ جائے اور آپ کے کنسیپٹس کلیئر ہو جائیں۔ پھر ہے 1977 سے 85 تک چیف آف آرمی اسٹاف جنرل محمد ضیاء الحق نے اقتدار سنبھال کر مارشل لاء نافذ کر دیا۔ پھر انہوں نے آئین کو معطل کر دیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا طویل ترین فوجی قاعدہ تھا۔ اپنی حکمرانی کا جواز پیش کرنے کے لیے ضیاء الحق نے اپنا ایجنڈا پیش کیا۔ ٹھیک ہے، نمبر 1 پہ مؤثر انتظامیہ، اسلامائزیشن، جمہوریت پر واپس جائیں۔ پھر اس کی جو اہم پالیسیاں کون سی تھی، اس کی میجر پالیسیز، ضیاء الحق نے پہلے 90 دن کے اندر انتخابات کا جو ہے وعدہ کیا اور پھر اصلاحات کے بعد اس مدت میں توسیع کر دی۔ ان اصلاحات میں شامل ہیں بے دخل حکومت کا احتساب، سیاسی سرگرمیوں اور پریس پر پابندیاں عائد۔ پھر ہے اسلامائزیشن۔ اس نظام کی اسلامائزیشن کے اپنے انداز میں جو انہوں نے کچھ اسلامی گروہوں کے تعاون کے لیے بہت سے اقدامات متعارف کروائے۔ معاشرے میں اسلامی اقدار پر زور دینے کے لیے انہوں نے آئینی اور قانونی تبدیلیاں بھی متعارف کروائیں اور اس نے قائم کیا۔ شرعی 1979 میں قائم بینچ، وفاقی شریعت عدالت 1981 میں قائم کی گئی تھی۔ پھر متعارف اسلامی سزائیں، ہاتھوں کی پاداش، سنگسار کرنا اور مارنا وغیرہ۔ پھر منافع اور نقصان کی شراکت کے اصول پر 1981 میں سود سے پاک بینکاری کا آغاز، مطلب کہ جس طرح ہمارے اسلام میں ہے وہ والی جو ہے وہ پابندیاں لگائیں گی، اس کے مطابق حکومت لانے کی کوشش کی گئی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے منافع اور نقصان کی شراکت کے اصول پر 1981 میں سود سے پاک بینکاری کا آغاز۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد زکوٰۃ اکاؤنٹس اور سرمایہ کاری کو بچانے پر کٹوتی۔ عشر پر 1983 میں زرعی پیداوار پر مسلط کیا گیا تھا۔ تو یہ بھی آپ کا بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ جو 1977 سے 85 تک میجر پالیسیز تھی اور جو اس میں اسلامائزیشن ہوئی تھی وہ کیا ہے، وہ ڈسکرائب کریں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کا یہ کویسچن آ سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے پاکستان تعلیم کے ساتھ نصاب کے اسلامی کردار کے ساتھ نئی تعلیم کی پالیسی اور گریجویشن تک کی تمام جماعتوں کے لیے اسلامی تعلیم لازمی ہے۔ ذرائع ابلاغ کی اسلامائزیشن۔ اس کے بعد نماز کمیٹیاں، نماز آرڈیننس کی تعمیل کا مرحلہ، نماز کے وقفے کے دفاتر میں پیش کیا گیا تھا اور مشاہدہ کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ پھر پاکستان بیت القرآن مال قائم کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہے جمہوریت کی طرف لوٹنا۔ جمہوریت میں واپسی کے لیے ضیاء الحق نے مندرجہ ذیل اقدامات اٹھائے۔ بلدیاتی انتخابات 1979۔ اس کے بعد ہے دسمبر 1984 کو ضیاء الحق کو اگلے 5 سال کے لیے صدر منتخب کرنے کے لیے ریفرنڈم ہوا۔ اس کے بعد پھر اس نے فیبروری 1985 کو غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات کروائے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نئی قومی اسمبلی این تشکیل دی گئی اور سویلین حکومت قائم کی گئی۔ اس کے بعد مارچ 1985 کے سب سے متنازع آئینی ترمیم کے ساتھ آئین کے آرڈر کی بحالی پیش کی گئی۔ اس کے بعد مارشل لاء کی واپسی 30 دسمبر 1985 کو ہوئی۔
پھر نیکسٹ ہے ہمارا پوائنٹ 1985 سے 99 تک سویلین رول. ٹھیک ہے، اب یہ بھی آپ غور سے سنیں اور یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ ہمارا جو پوائنٹ ہے کہ سویلین رول کیا تھے 85 سے 99 تک کیا تھے، کیونکہ اس میں ڈیٹس بھی بہت زیادہ آ رہی ہیں اور یہ اکثر لینتھی کویسچن میں بھی آ جاتا ہے، مطلب کہ لانگ کویسچن آپ کا آ سکتا ہے، اور کوئزز اس میں سے موسٹلی کوئزز آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ ساتھ ساتھ انڈر لائن بھی کرتے جائیں تاکہ اچھے سے آپ کے ذہن نشین ہو جائے. ٹھیک ہے، پھر جمہوریت بحال ہو گئی لیکن کوئی بھی سویلین حکومت 5 سال کی مدت پوری نہیں کر سکی اور 8ویں کا شکار بن گئی، جس کی وجہ سے صدر رہنے کو تحلیل کر سکتے ہیں اور منتخب حکومت کو ترمیم برخاست کر سکتے ہیں. پھر جونیجو مارچ جو 1985 سے 1988 تک ہوا. پھر بے نظیر بھٹو نومبر 1988 سے اگست 1990 تک ہوا. پھر نواز شریف نے اکتوبر 1990 اکتوبر پھر جولائی 1993 تک ہوا. ٹھیک ہے، نواز شریف کا. پھر بے نظیر بھٹو اکتوبر 1993 سے نومبر 1996 تک. پھر نواز شریف فیبرری 1997 سے اکتوبر 1999 تک ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ سب ڈیٹس ہی ہیں اور آپ یہ خود دیکھ لیں اسٹوڈنٹس. میں آگے جو ہے ریڈ کرتی ہوں آپ کے لیے. پھر شہری حکومت نے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے پالیسیاں جو ہیں اپنائی، لیکن ان کے اثرات متعدد وجوہات کی بنا پر سمجھوتہ کیے گئے. اتحاد برقرار رکھنے کا مسئلہ. اس کے بعد حکومت کمزور ہو جس میں کمزور سیاسی جماعتوں. پھر اس کے بعد گریٹر محاذ آرائی. پھر کرپشن اور ریاستی وسائل کے غلط استعمال کی شکایت. ٹھیک ہے، تو یہ جو اس میں یہ جو سب ڈیٹس آ رہی ہیں اس کو آپ انڈر لائن کریں اور اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ کون کون سی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے سیاسی ترجیحات. جنرل مشرف نے سب سے پہلے وہ رہ گیا 1999 سے 2002 تک. اس میں ایک بار پھر وزیر اعظم کے عہدے پر سویلین حکومت کے اقتدار کو مرتکز کرنے کی کوشش. 1999 خلاف فوجی قانون نافذ کیا گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد حکومت کی تمام شاخوں پر مکمل کنٹرول رکھنے کے لیے نواز حکومت نے سیاسی اور آئینی تبدیلیاں پیش کی. آرمی چیف کو ہٹانے کی نواز حکومت کی کوشش جب وہ ملک سے باہر تھے اور اپنے سری لنکا کے دورے سے واپس آ رہے تھے تو یہ نتیجہ خیز ثابت ہوا. جنرل مشرف نے ملک کے چیف ایگزیکٹو کا عہدہ سنبھال کر آئین کو معطل کر دیا. مارشل لا کا اعلان نہیں کیا گیا تھا. کوئی فوجی عدالتیں قائم نہیں کی گئی. سیاسی اور پریس کی آزادیاں برقرار ہیں. اس کے بعد ہے پولیٹیکل پریورٹیز، سیاسی ترجیحات. اب سیاسی ترجیحات کیا تھی 1999 سے 2002 تک جو پولیٹیکل جو ہے سیاسی ترجیحات وہ کیا تھی. جنرل مشرف نے اپنی سیاسی ترجیحات کا اعلان کیا. اس کے بعد قومی اعتماد اور حوصلے کی تعمیر. فیڈریشن کو مضبوط بنانا. بین الصوبائی انتشار کو ہٹا دیں. قومی ہم آہنگی کو بحال کرنا. اس کے بعد معیشت اور سرمایہ کار کا اعتماد کی بحالی کے پنرودکار جو ہیں. پھر امن و امان کی صورتحال اور انصاف کی فراہمی کو بہتر بنانا. اس کے بعد ریاستی اداروں اقتدار کی منتقلی سوئفٹ اور احتساب بھر. جنرل مشرف نے ان مقاصد کے حصول کے لیے درج ذیل پالیسیاں تیار کیں. احتساب اور ریاست کی لوٹی ہوئی دولت کی واپسی. اس کے بعد غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ اور ری شیڈولنگ کے ذریعے بین الاقوامی قرضوں کے بوجھ کو کم کرنے کے ذریعے معیشت کی بحالی. پھر غربت میں کمی اور معاشرتی ترقی. پھر جنرل مشرف نے ذیلی حکومت کو بجلی کا نیا وفد نیا لوکل باڈیز سسٹم متعارف کرایا. اس کے بعد جمہوریت میں واپسی کے عمل میں انہوں نے یہ بات رکھی کہ ریفرنڈم اپریل 2002 میں ہوگا. اس کے بعد متعارف کرایا گیا ایل ایف او قانونی فریم ورک آرڈر.
اس کے بعد پر قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات منعقد جو اکتوبر 2002 میں ہوئے، 10 اکتوبر جو ہے 2002 میں۔ پھر آئین کے پیروکار، اس کے بعد صوبوں اور مرکز میں سویرین حکومتیں تشکیل پائیں۔ اینڈ پہ ہے شہری قانون قائم ہوا، لاسٹ پہ جو ہے ہمارا۔ اب شہری قانون کیا قائم ہوا، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ اب یہ جو ہم نے پڑھا ہے کہ 1999 سے 2002 تک جو کیا تھا وہ ڈسکرائب کریں، اور اس میں جو ہے وہ سیاسی ترجیحات کیا تھی، ٹھیک ہے، پولیٹیکل پریورٹیز کیا تھی، وہ ڈسکرائب کریں۔ تو یہ بھی آپ کو آ سکتا ہے۔ اس کے بعد شہری قانون قائم ہوا۔ نئے سیٹ اپ میں مشرف وردی میں صدر ہیں۔ میر ظفر اللہ خان جمالی مخلوط حکومت کا سربراہ تھا۔ 3 صوبوں میں مسلم لیگ کاف کی حکومتیں ہیں، اور صوبہ سرحد میں MMA کی حکومت کامیابی کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ آئیے جمہوری حکمران کے ٹھیک ہے بتدریج استحکام کی امید کرتے ہیں۔ چلے اسٹوڈنٹس، یہاں پر ہمارا لیکچر نمبر 23 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ تو لیکچر لینے کے بعد آپ اپنے ہینڈ آؤٹ کو بھی ریڈ کر لیجئے گا۔ تو یہ لیکچر تھوڑا ہمارا لینتھی تھا دوسرے لیکچرز کی نسبت، تو لیکن انشاءاللہ آپ کے لیے ایزی رہے گا۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور اللہ حافظ اسٹوڈنٹس۔ اور جس نے ابھی میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں۔